बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज उरिया मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज नौशकी और पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के नतीजे में 13 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं, जबकि इस कार्रवाई को नाकाम बनाते हुए 7 पाक फ़ौज के जवानों ने जो है जाम शहादत नोश किया है। नौशकी और पंजगोर के ये इलाके किस अहमियत के हामिल हैं और दहशतगर्दों ने इनको टारगेट क्यों किया, कहाँ से दहशतगर्द आए, जो इब्तदाई मालूमात मिली हैं सिक्योरिटी एजेंसीज को कि ये दोनों जो हमले हुए हैं इनमें जो मुलविस दहशतगर्द हैं अफ़गानिस्तान और भारत में अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे। और इस सूरत हाल में कि जब वज़ीर आज़म चीन में हैं और जो टाइमिंग है इन हमलों की वो क्या जो है वो ज़ाहिर कर रही है, इसके ऊपर आज करेंगे बात। और हमारे साथ मुशीर दाखिला बलोचिस्तान जनाब ज़ियाउल्लाह लांगो साहब भी मौजूद होंगे। पहले से थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। और ये साहब, आप इन इलाकों में रहे हैं, एक तरफ नौशकी है, एक तरफ पंजगोर है, एक ईरानी सरहद के करीब है, दूसरा जो है वो अफ़गान सरहद के करीब है। तो ये दोनों जो है हम ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की सरहद जो है वो महफूज हो गई है। इसका मतलब ये है कि एक सरहद हमने महफूज की तो दूसरी फिर अभी तक देखिए, आज बीबीसी ने भी इसमें लिखा है, बीबीसी ने भी जैसे, हालांकि वो हमारा को हम दर्द नहीं है कि असल में अफगानिस्तान की ज़मीन तंग हुई है इन लोगों के ऊपर और अफगानिस्तान में अब इनका रहना मुश्किल हो गया, इसलिए उन्होंने पुश बैक हुआ है, जिसके लिए उनको अपना आप को साबित करने की सूरत हाल हुई है। देखें, जहाँ तक नौशकी का ताल्लुक है, नौशकी के तो मैं जिस घर में मैं रहता था वो पहाड़ी के ऊपर है, उसके साथ नीचे ये एफसी का किला था और साथ अफसर क्लब वगैरह चागी का सदर मुकाम था। अब चागी अलहदा डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये पहले ये चागी का सदर मुकाम था। इसके बाद फिर आगे रेगिस्तान का अलग फिर हो जाता है। ये बुनियादी तौर पर ज़्यादातर बरोई लोग हैं, और कुछ तो एक दो बलोच भी हैं, मतलब जमालदीनी बरोई है, उसके अलावा एक पदक के पास आके। लेकिन ये इलाका जो है इसमें थोड़ी दूर बाकी ना आगे सैंड ड्यून्स शुरू हो जाते हैं, रेत के टीले हैं, उन टीलों में दुनिया के सबसे जहरीले सांप वहां पर पाए जाते हैं। अच्छा। और उसके बाद आगे शोरवक का इलाका शुरू हो जाता है, जहां से शोरवक नदी आके जंगी नावड़ में गिरती है। अच्छा, ये बाजार के बिल्कुल साथ है ये जो किले का इलाका कैंप है, जो कि एफसी का कैंप है, और उसके ऊपर पहाड़ है, सेंटो का ऑफिस वगैरह, यहाँ तक पहुंचना सारा कुछ दर बात है, कोई ना कोई नीचे से। अच्छा, जो तस्वीर आई हैं ESPR ने जारी की हैं वो पूरे बैग तैयारी के साथ आए, किसी को होस्टेज बनाया। अभी तक 5 लोग जो हैं वो मौजूद हैं अंदर, वो मारे नहीं गए। हाँ जी, वो अंदर ही क्योंकि दर बात तो किला बहुत बड़ा है, लेकिन ये किला नुमा चीज नहीं है, वहाँ कोई ओपन सी जगह है। जहाँ तक पंजगूर का ताल्लुक है, वो बॉर्डर है वहाँ गरक का, ग्रावक का, ये सारा इलाका जो है, और पंजगूर से भी वहाँ पर एक स्मगलिंग का एरिया काफी सारा होता है। तो वहाँ पर ईरानियों ने भी अपने फेंस लगानी शुरू की थी, पाकिस्तान में भी। तो वो अब वहाँ पर ईरान से कैसे आते हैं, क्या होते हैं, अभी ज़िया लांगा साहब मौजूद हैं, उन्होंने कहा भी है कि हमने उनसे बाकायदा एहतजाज भी किया है। अच्छा। हमारे लोगों ने, और ख़ास तौर पे तो मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर इसकी ज़रा मैं बैकग्राउंड से आपको बताऊं तो ज़्यादा मेरे ख्याल में हमारे लोगों को अच्छी तरह पता चल जाएगा। जिस तरह आपको पता है, आप भी यहाँ रहे हैं और आप भी इन चीज़ों को ज़्यादा नज़र रखते होंगे। गुज़िश्ता 20 सालों से पाकिस्तान में एक दहशतगर्दी, बिलखुसूस बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, उसमें हिंदुस्तान बराह रास्त मुलव्विस है। वो वहाँ किसी को अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर अलहदगी पसंद के नाम पर फैसिलिटेट कर रहा है, किसी को मज़हब के नाम पर फैसिलिटेट कर रहा है। तो वक्तन फ़वक्तन ये शवाहिद हुकूमत पाकिस्तान ने आलमी दुनिया को और 20 सालों से तमाम फोरम्स को, जिसकी कुलभूषण की सूरत में आप लोगों ने देखा, हर सूरत में अफ़गानिस्तान को दिया गया, लेकिन पाकिस्तान के इस मुतालबे को किसी ने सीरियस नहीं लिया। तो हम बारहा यही अपील करते रहे कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन खुदारा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, लेकिन अफ़गानिस्तान उसको डॉलर्स के ज़रिए बेशुमार तरीके से इस्तेमाल कर रहा था। तो जो ये हुकूमत आ गई तो अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं। अफ़गानिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, उसका पाकिस्तान का उसके अपने अंदर के मामलात से कोई अमल दखल नहीं है। तो अंदरूनी तौर पर जो उनके अंदर एक तब्दीली आई, तो हमने यही तवक्को रखा और अपने फेडरल गवर्नमेंट को हमने यही मैसेज भेजा कि आप लोग काइंडली इनसे यही वो कर लें कि जो आपकी सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ हर किस्म की दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है और हर किस्म का दहशतगर्द अफ़गानिस्तान में महफूज है। तो हमें यकीन दहानी कराई गई कि अभी जिस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ माजी में ये सरजमीन इस्तेमाल होती रही, आइंदा इस्तेमाल नहीं होगी। तो हम यही तवक्को रखते थे और यही तवक्को रख भी रहे हैं कि इंशाअल्लाह अफ़गानिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। पाकिस्तान, एक तो अफ़गानिस्तान के हवाले से आपने बात की, ईरान के हवाले से आपका क्या कहना?
دیکھیں ایک بہت بڑا بارڈر ہے، ایک بہت بڑا بارڈر ہے افغانستان کا، ایران کا، پاکستان سے. جس طرح افغانستان اور پاکستان کے لوگوں کی رشتہ داریاں ہیں، تعلقات ہیں، اسی طرح ایران میں بھی لوگوں کے آنا جانا، رشتہ داریاں ہیں. اس میں نان سٹیٹ ایلیمنٹ بھی ہو سکتے ہیں ان کی اس کو، لیکن دہشت گردوں کی کارروائیوں کے بعد جو ان کے پہاڑی سلسلے ہیں، آنے جانے کا سلسلہ ہے، اس میں ضرور کچھ وہ ہیں. تو اس میں وہ ایرانی حکومت بھی ایک ذمہ دار ملک ہے، وہ بھی اگر بارڈر میں کچھ ایسے معاملات ہیں تو بھی تحقیقات ضرور کرے گی، اور وہ ایک برادر ملک ہے جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا وہ وہی کرے گا. اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ شوروک کے علاقے سے ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ اس جہاں پر ایک ذہن ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پورے جو کیمپس کے یہ علاقے میں یہیں پر اسی جگہ پہ ہیلمند سے چل کے نکلتے تھے، اور وہ یہ تو کوئی آپ رہنے والے ہیں اس علاقے کے کہ یہ 1973 سے چلے آ رہے تھے کہ پہلے روس جانا، روس سے افغانستان آنا، اور ساری اسما جانا، انڈیا جانا، ٹریننگ دینی، پھر آنا، اور وہ جو مجید بریگیڈ کا وہ سارا چکر چلتا رہتا تھا. یہ مجھے بتائیے گا کہ نوشکی کا جو خاص طور پہ اس جگہ کو کہیں ریکوڈیک کی وجہ سے، کیونکہ ظاہر بات ہے وہاں 100-200 کلومیٹر کے بعد ریکوڈیک شروع ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے خاص طور پہ اس کو منتخب کیا گیا ہے. دیکھیں جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہماری فورسز اگر جس بلوچستان کے اس ٹائم جس کونے میں پڑے ہوئی ہیں، وہ بلوچستان کو انہی سازشوں سے بچانے کے لیے اور بلوچستان کے لوگوں کو سیکیورٹی دینے کے حوالے سے ہے. تو ان کا زیادہ تر فوکس عوامی مقامات پر اور عوامی جگہوں پر رہی ہے. ایسے کچھ ہمارے ساتھ انٹیلیجنس اطلاعات تھی کہ جس سے کسی عوامی آبادی پر حملہ ہو سکتا ہے، جس کے لیے سیکیورٹی فورسز نے اپنا پورا بندوبست کیا ہوا تھا. لیکن جب ان کے اوپر اپنے قلعے میں حملہ ہوا، جس کی ان کی منصوبہ بندی دہشت گردوں کی آپ کہہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے جان کا نذرانہ دیا، لیکن الحمدللہ کسی شہری کو اس کا نقصان بننے. اچھا لانگو صاحب، اپڈیٹ کیا ہے؟ ابھی جو ہے وہ رات ہو گئی ہے، ابھی اطلاعات یہی ہیں کہ 4 سے 5 دہشت گرد ابھی گھیرے میں ہیں اور اندر موجود ہیں. تو کیا آپریشن ابھی چل رہا ہے؟ کتنا عرصہ چلے گا؟ آپ کو کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں جو نوشکی پر حملہ آور آئے تھے وہ تو رات کوئی آپریشن میں 9 دہشت گرد تھے، 9 کے 9 ہی ہلاک ہو گئے تھے. باقی پنجگور کا آپریشن تھا، تو اس میں جب وہ اپنے عملے میں ناکام ہو گئے، ان کے 2 دہشت گردوں کی جو وہ لاشیں ہیں وہ مل چکی ہیں. باقی انہیں رات کے اندھیرے کا یا فائدہ اٹھا کر وہ آبادی میں گھس کر بازار کی طرف گئے ہیں، جس کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے. تاحال آپریشن کلیئرنس چل رہا ہے. اس کے بعد جو اتمی وہ ہوگی وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اچھا رانگ صاحب، آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے نوشکی کا، اس نوشکی کے ساتھ ہی احمد وال کے 8-9 کلومیٹر کے فاصلے پر ملا اختر منصور جو تھے، ان کی ہلاکت ہوئی تھی، اسی جگہ پہ ہوئی تھی. یہ سے تھوڑا سا آگے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 90 کی دہائی میں 3 چائنیز اغوا ہوئے تھے، میجر اشرف ناصر وغیرہ، جس وقت ان کو لینے کے لیے اس زمانے گئے تھے. ابھی طالبان نہیں آئے تھے اس زمانے میں، پہلے والی دور کی بات. تو یہ ایک پٹی بنتی ہے یہ اپنا، جو کہ نوشکی سے لے کے آگے احمد وال کے درمیان ایک جہاں سے بڑی آسانی سے انٹر ہوا جا سکتا ہے. تو اس کی حفاظت پہ تو بظاہر بات ہے مامور تو ہوں گے، لیکن اچانک صورتحال ہوئی ہے. دیکھیں جس طرح آپ کو پتہ ہے، اتنا آپ یہاں رہے ہیں، سینکڑوں کلومیٹر پر محیط ایک بارڈر ہے. اسی وجہ سے پاکستانی فوج نے اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بارڈر کو سیف بنانے کے لیے، تاکہ ہم بھی ہمسایوں سے سیف ہوں، اور اگر ہماری سرزمین میں کچھ ایسے ناصر ہو، ہمسائے بھی ہم سے سیف ہو، تو ہم نے باڑ لگانے کی وہ کی. تو انشاءاللہ جب یہ باڑ لگانے کا ہمارا سلسلہ مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمارے ملک میں امن و امان میں ہمیں کافی مدد. اچھا لانگو صاحب، ایک اور جو تصاویر سامنے آئی ہیں اس طریقے سے ہے کہ جو دہشت گرد مارے گئے ہیں وہ کئی دن وہاں رہنے کا سامان اپنے ساتھ لائے، اور پیچھے اپنا انہوں نے ایک بیگز ٹانگے ہوئے اور گاڑی آ کے ٹکرائی. تو یہ جو طریقے واردات ہے یہ تو داعش سے ملتا جلتا ہے، اور بلوچ انسرجنسی تو ایسی نہیں ہے جو دہشت گردی کے ایسے واقعات ہوئے ہیں. تو یہ والا جو انہوں نے ٹرینڈ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ داعش یا ٹی ٹی پی ان لوگوں کو ٹرین کر رہی ہے اور ان کے آپس میں رابطے ہیں. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ جتنے بھی تنظیمیں ہیں جو مذہبی کسی اپنے نظریے کا استعمال کرتے ہیں یا کوئی علیحدگی پسند بلوچ کے نام پر استعمال کرتا ہے، ان سب کے مائنڈ سیٹ کے پیچھے انڈیا لگا ہوا ہے. جہاں اس کو ضرورت پڑتی ہے وہ داعش کا نام استعمال کرتا ہے،
दाइश के लोगों को इस्तेमाल करता है, जहाँ उसको बलोच नेशनलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है वो बलोच नेशनलिस्ट और बलोच नौजवानों को इस्तेमाल करता है। लेकिन माइंड सेट और जो ज़रिए इनका तरीका है वो एक ही बंदे का दिया हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी लांगर साहब ने बहुत अच्छा पूरे पाकिस्तान के लोगों को बताया, बहुत बहुत तैनात। अच्छा सूरत हाल ये है, ये बात उनकी ये है कि आज इस पे ऊपर बड़ी डिस्कशन पूरी इंटरनेशनल मीडिया पे हो रही है कि ये सेकुलर लिबरल जो है उनके अंदर ये नहीं था, मतलब ये अपनी जान गंवाना। लेकिन वो कहते हैं, उन्होंने फिर हिस्ट्री निकाली कि टैमल्स में भी था और उस जगह एक और जगह एक डॉक्यूमेंट्री थी वो अल जज़ीरा ने नशर की है। अल जज़ीरा ने उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप जो है आप तंजीम क्यों इकट्ठी नहीं बनाते। उसने कहा जी हमने देखा कि तमिलनाडु ने एक बहुत ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, तंजीम बनाई थी, इकट्ठे किया था, तो बड़ी जल्दी मारे गए क्योंकि टारगेट हो गए थे। हम अलग-अलग हैं, हम इंडिविजुअली अपने तौर पे एक्ट करते हैं और हम ये करते रहेंगे। एक तो असल में जो सारों का कंसेंसस ये है कि असल वजह ये है कि अब वो किसी न किसी जगह पे पाकिस्तान वापस आके अपने लिए एक मकाम, एक जगह बनाने की कोशिश में हैं। सही। एक बात याद रखें कि ईरान भी इस इंसर्जेंसी को अफोर्ड नहीं कर सकता। एक बुनियादी वजह, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि बलोच आज़ादी के नाम पे जब तहरीक चलेगी तो यहाँ 40-45 लाख जो बलोच हैं वो तो हैं ही हैं, तो ईरान के 40-45 लाख बलोच भी तो आज़ाद होना चाहेंगे। तो ये कौन, इसीलिए ईरान ने कभी भी कुर्द मूवमेंट जो है इराक की उसको सपोर्ट नहीं किया। इसीलिए ईरान ने कभी कुर्द मूवमेंट जो है तुर्की की उसको सपोर्ट नहीं किया। और जगह पंगे जरूर लेगा, हुसियों में चला जाएगा, लेबनान में चला जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि वज़ीर आज़म के दौरा चीन के मौके पर उसी दिन का इंतखाब और इस तरह बलूचिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दी करवा कर जो ताकतें हैं वो क्या पैगाम दें। खास तौर पे यही सवाल पूछा था कि 2-3 चीज़ें। एक तो ये है कि ये जो जगह है, इस जगह से अगर आप बिल्कुल ऐसे है कि आप ये बॉर्डर चला रहा है तो ये बीच में एक डिप है ना, जो ये ऊपर मैं यूँ दिखा, ये डिप जो है यहाँ से बॉर्डर बहुत नज़दीक बन जाता है। इस डिप ही के अंदर मुल्ला अख्तर मंसूर जो है उनकी शहादत हुई इसी जगह पे, इसी मोड़, इसी 4-5 किलोमीटर के रेडियस के ऊपर। इसी जगह से वो 3 चाइनीज़ अगवा हुए 90s के अंदर, जिसके वो बड़ा शोर शर मचा था। उस वक्त तभी सेंधक होता था, ना रिकोडिक थी, ना ये क्या नाम है अपना ग्वादर पोर्ट थी, ना सी पैक, तो कुछ भी नहीं था। मैं 92-3 की बातें कर रहा हूँ। और उसके बाद वो मुल्ला तालिबान भी नहीं आए थे, पर ये सूरत हाल थी। इसी जगह पे अमूमन कभी ना भी कोई ना कोई चीज़ जो था बंदा ये अगवा हो जाता है, क्योंकि ये बॉर्डर है यूरोप जाता है। सारे सयाह जो हैं तफ्तान के रास्ते, कुछ साइकिल वाला भी यहीं से आ रहा है, तो गाड़ियों वाले भी यहीं से आ रहे हैं, तो बाकी चीज़ें भी यहीं से आ रही हैं। तो ये इस जगह को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन वो जो फेंस की बात कर रहा है, यहाँ फेंस लगनी ह्यूमनली इम्पॉसिबल इसलिए है कि यहाँ से लेके आगे को चागी का जो गांव है, यहाँ तक को तकरीबन 200 किलोमीटर जो है वो रेत है। अब रेत में अगर आप दीवार कितनी भी खड़ी कर लें तो टीला उस दीवार को ढांप लेता है और वो दीवार खत्म हो जाती है, नीचे खत्म हो। तो एक बॉर्डर इस किस्म का गोरा बना गया हुआ है, ज़ाहिर बात है उसको ड्यूरन लाइन कहते हैं। लेकिन असल मसला ये है वो पंजगूर का है। पंजगूर बुनियादी तौर पर एक पहाड़ी रिज है जो कि इस बलूचिस्तान के संगलाख इलाके को मकरान के मैदान के साथ जोड़ती है। वो जैसे होता है ना कि मदीना का नखलस्तान है और इर्द गिर्द सारा रेगिस्तान है, इलाका जो है सऊदी अरब का रबुल खाली है। वो वैसे ही मजगूर जो है वो कभी शहर नहीं होता था, उसके 4 बहुत बड़े बड़े गांव थे। खुदाबादान है, गरमकान है, इस तरह के चितकान है, ये सारे के सारे जो थे उसके बीच में एक छोटा सा बाजार होता था जैसे पुराने ज़माने में। वो सारे खजूरों के बाग हैं। पंजगूर से एक हमेशा से इंसर्जेंसी का एक एलिमेंट रहा है 2 वजह से। एक तो वजह यह है कि पंजगूर में आबादी जो है वो निस्बतन मुख्तलिफ है और ईरान के साथ उनके बहुत ताल्लुक है। सबसे ज़्यादा स्मगलिंग जो है ईरान की उसी इलाकों से होती है, गर्क से होती है, ग्रावक से होती है, इस इलाके से होती है। और अच्छा, इस पे बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में के बाद आएंगे तो हम जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म चीन में है और चीन के दौरा और इसका जो दहशतगर्दी का वाक़या था इसमें ताल्लुक़ क्या है और वज़ीर आज़म चीन से क्या तवक्कुआत लेकर वापस आएंगे, क्या लेकर आएंगे, इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं
چین کے دورے کی. وزیر اعظم صاحب اس وقت چین میں ہیں, اور یہ صاحب کل بھی ہم نے بات کی کہ اس وقت جو ہے وزیر اعظم صاحب کا چین جانا, اور آج وزیر خزانہ صاحب کا بھی بیان آیا کہ جی چین ہمیں اس صورتحال سے نکالے گا. ساتھ ہی IMF کے جو تمام تر مطالبات بھی پورے ہوئے, اس کے بعد قسط بھی ملنے جا رہی ہے, اور آج ڈالر بھی جو ہے وہ لڑکھڑایا تھوڑا سا, 1.25 بہت بڑی کافی جو ہے نا اس کا آیا ہے. آپ خود سوچنا جس نے کوئی لاکھ ایک ڈالر سنبھال کے رکھے ہوئے تو نقصان ہو گیا, 1.5 لاکھ روپے گیا. بہرحال جی وزیر اعظم صاحب کی جو توقعات ہیں اس وقت چین سے, اور چین کی جو توقعات اس وقت خان صاحب سے ہیں, وہ ہیں کیا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل پریس جو ہے پاکستان کے عمران خان کے دورے کو بہت اہمیت دے رہا ہے, اور آج امریکی محکمہ خارجہ کا بھی بیان آیا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ چل رہے ہیں, ایک وجہ ہمیں یہ نہ ہے چھوڑنا. کہ امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ چین کسی بھی وقت ہمارے لیے خطرہ نہیں بن سکتا, ہمارے لیے خطرہ ہمیشہ روس رہے گا, اور وہ خطرہ روس اس لیے رہے گا کہ روس تھوڑی دیر عرصے میں یا تھوڑے ہی وقفے کے ساتھ یا تھوڑے ہی فاصلے کے ساتھ کم از کم 12-13 یورپ کے ملکوں کو ہدف بنا سکتا. اس وقت سب سے زیادہ ٹینشن جو ہے وہ یوکرین کے اندر صحیح ہے, اور یوکرین کے اوپر روز نئے سے نیا بیان اور روز نئی سے نئی صورتحال جو پیدا ہوتی جا رہی ہے. اور یوکرین کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر وہاں پر جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر روس کا پڑوس میں آپ کو جرمنی ملے گا, روس کے پڑوس میں آپ کو سویڈن ملے گا, ڈنمارک ملے گا, فرانس ملے گا, آسٹریا ملے گا, یہ سارے پولینڈ شولینڈ یہ ملیں گے. ان میں سے آدھے روس کے ساتھ ہو جائیں گے, آدھے روس کے خلاف ہو جائیں گے, تو آپ یو آر اگین انٹو اے سیکنڈ ورلڈ وار. اور اس وقت دنیا میں یورپ میں جو نسل آباد ہے اس نے 70 سال سے کچھ نہیں دیکھا, نہ اس نے گولی چلتے دیکھی, نہ اس نے دھماکے ہوتے دیکھے, نہ اس نے کوئی چیچک دیکھی, نہ اس نے کوئی پولیو دیکھا, نہ اس نے کوئی اور وبائیں دیکھی, نہ اس نے طوفان دیکھے, نہ اس نے کوئی آفتیں دیکھی. ایسی عجیب و غریب نسل ہے کہ اگر بلی جو ہے وہ سامنے سے گزر جائے اور گاڑی زور سے بریک چین کر کے لگا دے تو چیخیں نکل جاتی ہیں لوگوں کہ یہ کیا ہو گیا, اچانک ٹن ہو جاتا بازار کھڑے کا کھڑا. تو ایسی جو جنریشنز ہوتی ہیں ان کے لیے ذرا سا مسئلہ جو ہے وہ بڑا خوفزدہ ہوتا ہے. آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ پاکستان میں جو کرونا کی پہلی صورتحال تھی نا, پہلے 4-5 دن, اگر آپ وہ 4-5 دن آپ کو کبھی میلان میں یا اگر آپ کو کہیں پیرس میں یا لندن میں نیو یارک میں گزارنے کا موقع ملتا تو آپ کو ایسا لگتا کہ جیسے کسی شہر کو جن چاٹ گئے ہیں. ایسا ہی تھا, اس قدر خوف تھا. دبئی دیکھیں نا, شیخ زائد روڈ ایسے سناٹا چھا گیا ہوا تھا. حالت یہ تھی کہ مردوں کو دفن کرتے ہوئے لوگ ہاں, تو پھر لوگ کندھوں پہ اٹھا کے اپنے مردے دفن کرتے تھے. کرونا والے مردوں کی لائن لگی ہوتی تھی, اور اس کو جو سینیٹری ورکرز نہیں اٹھاتے تھے. تو یہ خوف جب ہو تو پھر جنگیں نہیں لڑی جاتی, اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ہوگا. ظاہر بات ہے کہ چین کے ساتھ اگر انڈیا کی جنگ ہوتی ہے تو امریکہ کا ایک ہی سپاہی اس کے اندر سے نہیں اترے گا. جاپان کو رکھا ہوا ہے, آسٹریلیا کو پیسے دینے کے لیے رکھا ہوا ہے, جاپان پیسے دے گا, انڈیا کے ساتھ بارڈر کی ڈسپیوٹ شروع ہوگی, لڑائی شروع ہوگی, پاکستان کی لڑائی, زمین یہاں کی تپے گی, آگ یہاں لگے گی, لوگ یہاں مریں گے. جیسے آپ نے اپنے ملک سے دور ایران میں عراق میں جنگ چھیڑی, افغانستان میں جنگ چھیڑی, لیکن یوکرین میں تو گورا مرے گا. یوکرین میں تو وہ لوگ مریں گے جو وہاں موجود ہیں. یوکرین میں تو امریکہ کو اپنی فورسز اتارنی پڑیں گی. یوکرین میں تو وہ سی جو اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 1-1.5 سال کے بعد باسفورس جو ہے انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا اور وہ اپنا ٹریٹی آف لوزین جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو ٹریٹی آف لوزین کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے ٹرکی کو لگام کیسے دینا ہے. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے چین جو ہے نا اس کے اور ہمارے تعلقات جو ہیں وہ قائم رہیں, اور کنٹینمنٹ آف چائنا کی جو 2 سال پہلے پالیسی بنائی گئی تھی وہ اب 1 سال سے ختم ہو چکی ہوئی ہے. اس کی ختم ہو گئی, کم ہو گئی, ریڈیوس. اس کی ایک وجہ میں بتاتا ہوں. 1000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ جو تھا انڈیا کا انہوں نے لے لیا تھا جنوری فروری کے اندر. سپٹمبر میں انڈیا کو مجبور کیا گیا کہ تم چین کے ساتھ معاہدہ کرو, اور انڈیا کو کس نے مجبور کیا؟ امریکہ نے. اور معاہدہ کہاں ہوا؟ ماسکو میں. اور ماسکو میں جب معاہدہ ہوا تو اس 1000 کلومیٹر کے رقبے کو انڈیا کو یہ کہہ کے کہا گیا کہ بھائی نہ وہاں گھاس اگتی ہے, نہ وہاں کوئی انسان رہتے ہیں, دماغ خراب ہے تمہارا, گلوان ویلی لینے دو, تمہیں کیا فرق پڑتا ہے جب آپ معاہدہ کرو. اچھا, اس معاہدہ کرنے کے بعد انڈیا یہ چاہتا تھا کہ جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے, میکموہن لائن بھی کہا جاتا ہے, اس میکموہن لائن کو کسی نہ کسی حد تک اس کے ڈسپیوٹڈ سمجھ لیا جائے اور hمارے لیے اعلان کر دیا جائے. چائنا نے وہاں معاہدے میں تو کہہ دیا, لیکن اس کے بعد چائنا نے وہاں جا کے اپنا ایک آئینی ایک ترمیم پیش کی کہ یہ میکموہن لائن جو ہے
یہ چین کی سورینٹی کی علامت ہے. صحیح. جب وہ سورینٹی کی ہوگی تو پھر ڈسپیوٹڈ ختم ہو گیا. انہوں نے کہا یہ اب ہماری ہے. اس وجہ سے مسئلہ سارا یہ ہے کہ پاکستان کو وہ الاؤ کریں گے کہ ایک ایسی صورتحال رہے کہ جس کے اندر لیوک وارم سی صورتحال چلتے رہے, ٹھک 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 چلتا رہے. آج 50 کلومیٹر بن گئی, کل 25 کلومیٹر بن گئی, 30 کلومیٹر بن گئی. یہ جو ریپڈ کام چائنا چاہتا ہے اس کے بارے میں امریکہ چاہتا ہے کہ دونوں طرف ہمارے پاؤں پھنسے. پھر آج تو ہمارے وزیر خزانہ نے کہا جی کہ کورونا کی وجہ سے اس کے اوپر کام نہیں ہو سکا سی پیک پر, اب ہم اس کو سپیڈ اپ کریں. اب فیصلہ کرنا دیکھیں آئی ایم ایف کا آج جو آیا ہے نا, اب میں اگلے پارٹ پہ کروں گا اس کے اوپر. آئی ایم ایف کی جو بات آئی ہے اس کے بعد ہمیں دلدل سے نکالا نہیں ہے, ہمیں انہوں نے دلدل سے ہمارا منہ اوپر کر کے سانس لینے کے لیے ہماری ناک اور منہ باہر کیا. یہ تو ہمیشہ سے وہ آئی سی یو میں ڈرپ لگا کے رکھتے ہیں پاکستان تو وہ اگر تو پاکستان نے فیصلہ انہوں نے نہ کیا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں رزاق داؤد جیسے بندے بھی جا رہے ہیں اور جو کہتے تھے کہ آڈٹ کراؤ اور یہ کرو. ناراض باقاعدہ چائنیز گورنمنٹ ناراض اسٹیٹمنٹ آئے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جن لوگوں نے خاص طور پہ ملتان کے اس اپنا سوال اٹھائے تھے اور باقاعدہ چائنیز نے باقاعدہ آ کے کہا آپ نے یہ باتیں مت کریں, اس لیے کہ ہم اپنی جگہ کرپشن کو کرب کر رہے ہیں, آپ ہمارے ہاں کک بیک سے باتیں کرتے پھرتے ہیں. آپ شہباز شریف کی دشمنی میں کول پروجیکٹ کے اوپر سوال اٹھائے تھے, بہت چیزیں کی تھی. جب آپ ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ کے اندر آپ گھس گئے ہیں تو پھر یا تو آپ ان سے ریلیکسیشن مانگیں, کوئی ہم سے نہیں پیمنٹ. اچھا, دوسرا ایک بیانیہ بنایا گیا کہ جی چین نے ہمیں قرضے مہنگے دیے اور ہمیں اس نے جال میں جکڑ دیا, یہ کر دیا. چائنا کا امبیسڈر آن ریکارڈ ہے کہ ہم نے 2% انٹرسٹ ریٹ سے اوپر قرضے نہیں دیے, ریکارڈ ہے. تو پھر یہ بیانیہ کیوں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی ہم نے ادھر نہیں جانا ادھر رہنا ہے. پاکستان کے اندر کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نمک کھائے ہوئے ہیں, اور امریکہ کا نمک تو ہم نے 3-4 نسلوں سے کھایا ہوا ہے نا. ہمارے کسی کا باپ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ وابستہ تھا, کسی کا دادا وابستہ تھا, کوئی تازہ ہے, کوئی وہاں سیریں کر کے آیا ہوا ہے, کسی کے بھائی, کسی کے بزنسز باہر ہیں, کسی کے بچے باہر ہیں, کسی کے اور لوگ نوکریاں کر رہے ہیں, کچھ خود جاتا آتا رہا ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چائنا کے اندر آپ کو بنیادی طور پر وہ جو ہے نا معاملہ اچھا نہیں لگتا. ان کا ماحول, چائنا کا ماحول ہم کو اس طرح کی آزادی نہیں دیتا. ایک بات یہ ہے کہ آپ وہاں لندن میں گھوم رہے ہیں, آپ کو انڈین ریسٹورینٹ نظر آیا, آپ کو یہ نظر آیا, آپ کو بار نظر آیا, آپ کو مساج پارلر نظر آیا, آپ نے ایمسٹرڈیم کے مساج کی بھی سیر کر لی, آپ نے دوسرے بھی کر لی, آپ کو پاکستانی بھی وہاں مل گئے. آپ کا ایون یہ کہ آپ لندن میں چلے جائیں, کوئی بھی سیاستدان چلا جائے, کوئی مولوی چلا جائے, کوئی گلوکار چلا جائے, کوئی اداکار چلا جائے, اس کو اس کے فین مل جائیں گے جو اس کا خرچہ بھی اٹھائیں گے. کوئی کرکٹر چلا جائے, کوئی کرکٹ ورلڈ کپ جیت کے چلا جائے, اس کا خرچہ اٹھانے والے لوگ موجود ہوں گے. سب ہر چیز میں. اب پھر آپ وہاں جا کے آپ اپنے مدرسوں کے لیے بھی چندہ اکٹھا کرتے ہیں, آپ اپنے ویلفیئر کے لیے بھی چندہ اکٹھے کرتے ہیں, آپ نے اسکولوں. یہ کیسے ہوگا؟ اچھا, ایک تو یہ ہے کہ جی سی پیک کے اوپر کام تیز ہوگا. پھر ایک بہت بڑا ایریا ہے جس پہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہماری زراعت کا شعبہ ہے جس کے اندر اگر چین مدد کرے تو 2 چیزیں انہوں نے کہا. انہوں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ چائنا پوری دنیا میں اپنی انڈسٹری جو ہے شفٹ کر رہا ہے, اور اس انڈسٹریز کی بنیاد کے اوپر وہاں پر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ہم چاہیں گے کہ ہمارے یہاں بھی اکنامک زون کا حوالہ دیا کہ ریڈی ہیں, آئیں ہمارے اکنامک زون ہمارے ریڈی ہیں. ایک تو یہ تھا کہ چائنا چاہتا بھی ہے کہ ہم اس کی اکانومی شفٹ. چائنا کی سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ چائنا میں لاپ سائڈڈ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ایریا وائز. چائنا جو ہے وہ دنیا کے چند بڑے ملکوں میں سے ایک ملک ہے, اور چائنا کو ہے دنیا کی آبادی کے لحاظ سے بڑی آبادی سے, تو اس کو ہونا تو چاہیے تھا کہ پورے ملک کے اندر پھیل جاتی. لیکن چائنا کی 94% آبادی جو ہے وہ شنگھائی اور بیجنگ اور اس علاقے کے اندر ایسٹ کی طرف ہے, جبکہ اس کا پورا ویسٹ جو ہے جس میں یہ اورمچی سے شروع ہو کے کاشغر, یہ پورا علاقہ جو ہے یہ زون جس میں وہ ان کا ایک صوبہ, اس کا نام افیون ہے, ان کا ایک صوبہ اور اس طرح کا جو برما کے بارڈر کے ساتھ بھی سارا خالی پڑا ہوا ہے. کیوں؟ یہاں کوئی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں. یہاں لوگ مکئی اگاتے ہیں, مکئی کھاتے ہیں یا اور چیزیں کھاتے ہیں. سردی اتنی زیادہ ہوتی ہے, جو چھپکیاں کھانے کا یہی تھا کہ کوئی چیز ملتی بھی نہیں تھی نا وہاں پر کھانے. وہ چاہتے ہیں کہ سی پیک ہوگا تو پورے کا پورا شفٹ اس طرف آ جائے گا, کیونکہ ظاہر بات ہے پھر تو کوئی جہاز وہاں لنگر انداز نہیں ہوں گے, جہاز تو گوادر میں لنگر انداز ہوں گے. چائنا کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اصل مسئلہ ہے کہ یہ بہت بڑا امتحان ہے, ٹرننگ پوائنٹ ہے عمران خان. اگر تو آپ کو ایجنڈا ٹھیک لے کے گئے ہوئے ہیں, اگر آپ کی نیگوسیشن ٹیبل جو ہے وہ زبردست ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک اتنا بڑا سٹیپ پاکستان کے مفاد میں لینا ہے اور ذاتی مفادات کو علیحدہ رکھ لینا ہے, تو پھر تو اس ملک کا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگی. لیکن اگر آپ نے وہی کیا کہ جو ایسا ہے کہ ایک ٹانگ ادھر ہے ایک ٹانگ ادھر ہے,
دیکھیں نا لیکن اور یہ سب ٹانگیں اپنی جگہ پہ، لیکن ایک جو چیز ہے، اگر کوئی ایک سرمایہ کار پیسہ لگاتا ہے تو وہ اس کا تحفظ بھی چاہتا ہے، اسٹیبلٹی بھی چاہتا ہے کہ لانگ ٹرم مجھے اس کی تحفظ ملے، تو وہ کہاں ہے اسٹیبلٹی کہاں ہے؟ آپ نے جتنی دیر امریکہ کے ساتھ رکھا، آپ نے کمیونزم کو گالیاں دیں، آپ نے روس کو گالیاں دیں، آپ نے اس کے نظام کو گالیاں دیں، وہ روس جو ہے افغانستان میں آیا، آپ اس کے لیے لڑے. بالکل. یہ والا ایٹیٹیوڈ آپ کا چین کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا کہ جب آپ اس کے ساتھ ہوں تو پھر دوسری طرف طلاق دے دیں؟ ایک وقت میں دو لوگوں کو تو نہیں رکھا جا سکتا نا. یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہم. جب امریکہ ہوتا ہے تو ہم یہ کھل کے فیصلہ کرتے ہیں. ہم اقبال جار کو بھی بلاتے ہیں، استاد ربانی کو بھی بلاتے ہیں، ہم سیاف کو بھی بلاتے ہیں، ہم شاہ مسعود کو بھی بلاتے ہیں، ہم امریکہ کا اسلحہ بھی منگاتے ہیں، ان کو دیتے بھی ہیں، ساری این جی اوز کو بلاتے ہیں. ہم جا کے وہاں واشنگٹن میں کیا نام تھا اس کا، ریگن کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم سلوٹ بھی لیتے ہیں. ہم ان کو یہ بھی کہلواتے ہیں کہ 7 سسٹرز 7 ہمارے فادر کے ساتھ ایکویولنٹ ہے، جو 7 مجاہدین ہیں. سب کچھ کرتے ہیں. اس وقت ہمیں بالکل خیال نہیں آتا کہ روس ہمارے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے، ہمارے ساتھ ہے. تھوڑی سی اسے تعلقات ہی رکھ لیں. اسٹیل مل لگوائی تھی ہم نے اور بہت سے تعلقات. اس لیے کہ روس بھارت کے ساتھ کھڑا تھا نا، تو ہم کیسے کھڑے ہوئے؟ ابھی امریکہ بھارت کے ساتھ نہیں کھڑا، ہم سے کئی گنا زیادہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہے. آپ نے جب ایک جگہ پہ جانا ہے تو مکمل دیکھیں، دنیا میں اب وہ معاملہ رہ نہیں گیا. یورپ روس کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. یورپ جدھر ہے ودھر. نیٹو اگر روس کے ساتھ چلا جائے، نیٹو اگر روس کے ساتھ تعلقات استوار کر لے تو وارسا پیکٹ ختم ہو جائے گا نا. وارسا کے ساتھ جو سارا کچھ اتنے بڑے بڑے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، تو نیٹو کو ضرورت کیا؟ نیٹو تو روس کے خلاف بنایا گیا تھا. نیٹو اگر روس ان کا دشمن نہ ہوتا تو آج نیٹو بند کر دے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر وہ کوئی ان میں سے بندہ سنتا ہے تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ سنے نہیں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کسے اکتی ہو ہیرے، یا رانجے یا کھیڑے. چلیں جی دیکھتے ہیں کس کی ہوتی ہے ہیر. اور یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد پاکستان کو جو قسط جاری ہونے جا رہی ہے کب ملے گی، اور پاکستان کی معیشت کے اوپر کیا اثرات مرتب. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستانی معیشت کے لیے کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کے شرائط پوری کرنے کے بعد جو قسط ہے قرضے کی وہ آپ کو مل رہی ہے. اور جو ڈالر نے ایک عرصے کے بعد پھر ڈپ مارا ہے اور 1 روپیہ 30 پیسے کے قریب اس میں کمی ہوئی ہے، اور آنے والے دنوں میں اور کمی متوقع ہے. اور جو معاشی ماہرین ہیں اس کو خوشائن قرار دے رہے ہیں. اور ساتھ ہی اور یہ سب جو 5 ارب ڈالر ہمیں مل جاتے ہیں رشیا سے بھی، قازقستان سے بھی اور چین سے بھی، تو اس کے بعد تو پھر تو ہمارے لیے اچھی خبریں. اور اگر چین کو منصوبے دے دیتا ہے پاکستان کو کوئی اور اچھے، تو آنے والا وقت کو آپ کو اچھا نہیں نظر آ رہا. وہ بھگت کبیر کا ایک شعر ہے کہ تیلن جوڑے پلی پلی اور رام لنڈائے کپا. اچھا. وہ سرسوں جب اس کے نکالتے ہیں نا تیل، تو وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ اس کو تھوڑا 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 پیستے رہتے ہیں، پیسے تیل نکلتا رہتا ہے. تو ایک پلی آتی ہے، پھر اس کے تو اتنا بڑا وہ لے کے جب جاتی ہے تیلن، تو وہ تو اس کی محنت ہوتی ہے کئی دنوں کی، مہینوں کی بلکہ. تو رام جو ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوا دکاندار، وہ تو ایک دم گڑپ کر کے تولتا ہے، تو سارے کا تول لیتا ہے. تو اگر تو یہ سارے پیسے اس لیے جمع ہونے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کی جو پیسے ملا کے قرضہ دینے کے لیے قرضہ لینا ہے، تو پھر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور اسٹیٹ بینک کی جو یہ قانون بنا ہے، کل ہم نے جس پہ بات کی تھی، کل ہم اس سے بات کریں گے، خود مختاری. یہ پاکستان کے بارے میں ایسا عجیب و غریب قانون ہے کہ مجھے سچی بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یا تو ملی بھگت ہے اپوزیشن کی یا گورنمنٹ کی مل کے، یا پھر دونوں کی جہالت. اچھا. اب دیکھیں میں ذرا سا اس کی بنیادی، یہ پاکستان کیا دنیا میں اس طرح کا قانون کسی جگہ پر نہیں ہے. امریکہ کی جو ٹریجری ہے نا، وہ حالانکہ کتنی آزاد ٹریجری ہے کہ جو 80 کے قریب بینکس ہیں کہ جو ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے کہ یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان، پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، تو وہاں پر اتنے ڈالرز ہیں سال کے، یہ خرچ کر سکتے ہیں، اس زیادہ نہیں ہے. اس میں جو پہلا امینڈمنٹ آئی ہے اس کے جناب سیکشن 468 اور سب سیکشن 31 کی 8، اس میں ذرا پڑھتا ہوں میں. دی بینکس، دی ممبرز آف ڈیسیژن میکنگ باڈیز اینڈ اٹس اسٹاف shall neither request nor take any instructions from the government or quasi-government. تمام بینکس، ان کی ایک آرگنائزیشن، جتنی بھی باڈیز
ना गवर्नमेंट से कोई इंस्ट्रक्शन लेगी, ना उनको रिक्वेस्ट करेगी, और ना उनसे कोई किसी किस्म की अपना कोई इंस्ट्रक्शन, ना उनसे रिक्वेस्ट करेगी। द ऑटोनॉमी ऑफ द बैंक, State Bank of Pakistan shall be respected at all times, and no person or entity seek to influence the members, executive committee, monetary policy committee or staff of the bank in the performance of their functions. एक तो ये परफॉर्मेंस हो। अच्छा, अब इसके अंदर आप देखें कि ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 2A है। 2A जो है उसके बारे में ये कहते हैं कि ये करारदाद मकासद है। उस करारदाद मकासद में 3 बुनियादी चीज़ें कि ये मुल्क, ये कायनात, इसका अल्लाह तबारक व तआला बिला शिरकत गैरे जो है ये इसका मालिक व मुख्तार है। और हमको जो जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ये अमानत के तौर पे, और ये अमानत हम अवाम के नुमाइंदों की हैसियत से हम अदा करेंगे और उनकी सुपरविजन में ये अमानत होगी। तो पहली बात तो ये है कि अगर तमाम अदारे इसके सुपरविजन में चल रहे हैं तो ये स्टेट बैंक अगर उससे निकल जाता है तो इसका मतलब यह है कि पूरे 8 लाख 80,000 के करीब किलोमीटर जो रकबा है उसके अंदर स्टेट बैंक वाहिद है जिसका पाकिस्तान का एजेंडा मानवी तौर पे ख़त्म हो गया। आप अंदाज़ा करें कि इसमें सबसे अहम तरीन बात यह है कि ये दुनिया पूरी में ये बुकश चीज़ थी कि आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन आज़ादी की सूरत हाल में ये हुआ है कि रिसेंटली जो कोविड आया है, सबसे बड़ी बात है कि टारगेटिंग जो होती है, जिसको कहते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो होती है, अगर कोविड में उनके बैंक्स ना अमेरिका के, ना बरतानिया के, ना फ्रांस के अगर उनके साथ ना होते तो अमेरिका को जो जरूरत पड़ी थी पैसे की, जो उन्होंने $12,000 दिए नहीं दे सकते थे। अच्छा, अब सूरत यह है कि उस बुकिश तस्वर को क्या आज़ादी होती है और बैंक, अच्छा न्यूजीलैंड में इन्होंने शुरू किया था 1990 के अंदर, अच्छा, उसको भी कोविड ने उड़ा कर पड़े मारा कि नहीं हो सकता। आप ये तुम लोगों ने, हमारे साथ फारूक सलीम साहब, फारूक सलीम साहब हैं, माशी तज्जिया कार हैं और बड़ी दो टोक किस्म की राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम फारूक सलीम साहब। फारूक साहब, एक तो IMF की तमाम शराइत आपने मान ली और पार्लियामेंट से कानून साजी भी हो गई, अब किस्त आपको जारी हो रही है, हुकूमत बड़ी खुश है, डॉलर ने भी जो है वो डिप मारी है, क्या देख रहे हैं? वज़ीर आज़म साहब चीन में भी हैं, कुछ लेकर आएंगे पाकिस्तानी मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आप देख रहे हैं आने वाले वक्त में? देखिए, आपने 2 से ज़्यादा सवाल कर दिए अपने जुमलात में। पहला तो ये आई थिंक बहुत बड़ा सवाल उठाना चाहिए कि अगर मुल्क के ऊपर इजाफी कर्जा चढ़ाया जा रहा है, क्या वो खुशी की बात है? क्या हमें एक दूसरे को मुबारकबाद देना चाहिए, या ये अफसरदगी की बात है, सोचो फिक्र की बात है कि हम किस तरीके से मजीद कर्जों को जो है वो अवॉइड कर सकते हैं? ये सोचना जरूरी। दूसरा आपके सवाल का जवाब ये कि क्या $1 बिलियन से हमारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे जैसे अभी हमें हुकूमती तर्जुमान बता रहे हैं? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। IMF की तारीख है पिछले 75 साल की कि जो भी मुल्क उनके पैकेज का हिस्सा बना है उनके प्रॉब्लम्स कम नहीं हुए, उनके प्रॉब्लम्स बढ़ते ही हैं। ये चीन से 3 अरब और काज़किस्तान और रशिया से $1 अरब, $5 अरब ये भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें मिल जाए। इस बारे में अगर $5 अरब अपना फारूक साहब, ये पैसा भी तो वो बेसिकली IMF की तरह के हो सका ना, जिसे हम देख सकते हैं, खर्च नहीं कर सकते। देखिए, एक तो सबसे बुनियादी बात यह है कि वजीर आजम साहब का जो दौरा है वो बाइलैटरल विजिट नहीं है, ये दो तरफा दौरा नहीं है। ये तकरीबन 2 दर्जन के करीब हेड्स ऑफ गवर्नमेंट और हेड्स ऑफ स्टेट को इनवाइट किया गया है विंटर ओलंपिक्स के लिए, और वो वहाँ पे जा रहे हैं। हमारा एजेंडा जो है, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, हमने एक इकोनॉमिक एजेंडा इसको जरूर बनाया है, लेकिन चाइना की तरफ से ये एक आलमी सफारतकारी का इशू है। वो बिजी हैं अपनी एक विंटर ओलंपिक्स को होल्ड करने के लिए। हम लेके जा रहे हैं एक इकोनॉमिक एजेंडा, और उसके 3 या 4 पहलू हैं। एक तो जिसका आपने जिक्र किया कि $3 अरब का कर्जा हम मांगने चले हैं, वो एक प्रोग्राम है चीन का जिसको कहलाता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सेफ कहते हैं। उससे पहले भी हम $4 बिलियन वसूल कर चुके हैं। जैसे आपने कहा कि वो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, उनको आप अपने स्टेट बैंक में जरूर रख सकते हैं लेकिन उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा, हम वो सेकंड फेज CPEC का स्पेशल इकोनॉमिक जोन का लेके जा रहे हैं।
میری انفارمیشن کے مطابق ایک بہت بڑی پریزنٹیشن تیار کی گئی ہے چائنا کو منانے کے لیے کہ آپ گوادر کے بندرگاہ کو استعمال کریں اور ساؤتھ چائنا سی سے مال جو آپ بھیجتے ہیں وہ آپ گوادر کے تھرو بھیجیں. اور چوتھا ایلیمنٹ ایک وہ ML1 کا پڑا ہوا ہے جو آپ کو پتا ہے جو ٹرین کے ٹریکس ان کو امپروو کرنا. اچھا، یہ جو اسٹیٹ بینک کی اٹانومی آئی ہے جو خاص طور پہ بکش اکانومی تھی جس کو ریسنٹ کووڈ میں پوری دنیا کے اندر تمام لوگوں نے بالکل اسے ختم کر دیا، کیونکہ ظاہر بات ہے ان کو پیسے کی ضرورت تھی، ان کو انفلیشن ٹارگیٹنگ سے نکالنا پڑا تھا. تو ہم دوبارہ یہ کتابی قسم کی اکنامک بٹن ووڈ ایگریمنٹ کے اس تصورات واپس چلے گئے ہیں، اس سے ہوگا کیا؟ اگر میں آپ کا سوال سمجھا ہوں تو وہ اسٹیٹ بینک کا جو بھی بل پاس ہوا ہے. بل. دیکھیے ذرا سی سمجھنے کی بات ہے، تھوڑی سی ٹیکنیکل ایشو بھی ہے. جو سینٹرل بینک ہے دنیا بھر میں کسی بھی ملک کا، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ 4 سیکٹرز کی ہوتی ہے. وہ شرح سود کا تعین کرتا ہے، وہ یہ تعین کرتا ہے کہ کتنی منی سپلائی ہوگی یا نہیں ہوگی، کتنے نوٹ چھاپے جائیں گے. وہ تعین کرتا ہے کہ کیا فورن ایکسچینج مارکیٹ کے اندر مداخلت کرنی ہے یا نہیں کرنی. اور چوتھا ایشو ہے کہ جو بینکس ہیں ان کا وہ ریگولیٹر ہوتا ہے، ان کو ریگولیٹ کرنا ہے. تو اگر ہم سوال اٹھائیں کہ کیا ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی مداخلت کی اجازت ہونی چاہیے کہ انٹرسٹ ریٹ کا کیا تعین کیا جائے، کیا ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی مداخلت ہونی چاہیے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ باقی بینکس کو کس طرح ریگولیٹ کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی مداخلت روک دی جائے گی ان 4 سیکٹرز میں تو یہ پاکستان کے لیے بھی اور پاکستان میں رہنے والوں کے لیے بھی ان کے مفاد میں ہوگا. لیکن اگر وہاں پر کوئی ایسا شخص آ کے بیٹھا ہوا، دیکھیں مسئلہ سمجھ جائے کہ آلموسٹ وہ آ کے IMF کے کہنے پر اسٹیٹ بینک پہ تالا لگا دیتا ہے، اور آپ کی صورتحال اس قسم کی ہو جاتی ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں، جیسے امریکہ کو بھی ضرورت پڑی تھی جس وقت ان کا کووڈ کا آیا تھا مسئلہ، تو ان کو اسٹیٹ بینک کو اپنے ساتھ ملانا پڑا، اس کی اٹانومی کو اس طرح نہیں رہ سکی. اس طرح اگر ایسی کرائسس کی صورتحال ہوتی ہے اور وہ بندہ اس طرح کرتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے اس اٹانومی کو لے کے؟ جی 2 سوال آپ نے اس کے اندر پوچھے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کو اگر اٹانومی مل جاتی ہے تو میں نے جیسے بتایا کہ وہ 4 سیکٹرز کی اٹانومی ہے. اس کا دوسرا یہ ہے کہ جو ان کا گورنر اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے جس میں گورنر کو اپوائنٹ کرنا ہے وہ حکومت پاکستان ہے، وہ ہمارا اپنا ایگزیکٹو ہے. وہ ہم اپنی مرضی سے اپوائنٹ کریں گے. جو ان کا بورڈ ہے اس بورڈ میں جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ بھی پاکستان کی حکومت خود سے کرے گی. تو یہ پاکستان کے دائرہ اختیار میں ہی رہے گا. بل میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ IMF جو ہے وہ بورڈ کا ہمارے بورڈ کا یا گورنر صاحب کو IMF اپوائنٹ کرے گا. تو وہ اتھارٹی تو حکومت پاکستان کے پاس ہی رہے گی. اب پچھلے 50 سال سے یہ بحث چل رہی ہے کہ کیا آزاد اور خود مختار سینٹرل بینک جو ہے وہ کسی ملک کے فائدے میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. مجھے یاد آتا ہے کہ 1960-65 میں ایک آرٹیکل لکھا گیا تھا اور اس میں یہ سوال اٹھایا گیا تھا. اب دنیا بھر میں اس سوال کا جواب جو ہے وہ جواب لوگوں کو جواب دے چکی ہے اکنامک کمیونٹی جو ہے. اور وہ جن ممالک نے آزادی اور خود مختاری دی ہے ان 4 سیکٹرز کے اندر وہاں پہ جو پرائس لیول ہے، جو شرائح افراط زر کی شرح ہے وہ کنٹرول میں رہی. جن ممالک نے آزادی نہیں دی اور جن ممالک نے سیاسی مداخلت کی اجازت دی ہے سینٹرل بینک کے افیئرز کے اندر، ان کی معیشت کا حال جو ہے وہ دوسرے ممالک کے مقابلے میں خراب ہوا ہے، سیدھی سمت پہ نہیں چلا. اچھا، یہ جو نیوزی لینڈ کا ایکسپیریمنٹ ہے کہ انہوں نے دیکھیں جیسے ہم نے کہا کہ شرح سود چونکہ بڑھا دی جائے گی تو ہمارے پرائس کنٹرول جو ہے وہ ہو جائے گا اور انفلیشن رک جائے گی، لیکن نیوزی لینڈ نے بھی یہ کیا. لیکن جب اس وقت کووڈ آیا تو انہوں نے ریمارکیبل لیول پہ شرح سود نیچے لے جانی پڑی اور خاص طور پہ پھر انٹروین کرنا پڑتا گورنمنٹ کو اس اسٹیٹ بینک کے فنکشنز کے اندر. دیکھیے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ پاکستان کا ادارہ ہی رہے گا. اگر کوئی کرائسس سچویشن آتی ہے تو پھر کرائسس سچویشن میں دنیا کے پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ اپنی کنٹریبیوشن اس کے اندر ڈالیں گے. ابھی ہم نان کرائسس سچویشن، نارمل سچویشن کی بات کر رہے ہیں. اگر حکومت کا جو بجٹری خسارہ ہے اگر وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے اور حکومت کے اوپر یہ ریسٹرکشن لگا دی جاتی ہے کہ آپ کو اسٹیٹ بینک قرضہ نہیں دے گا، تو یہ ایک انسینٹیو ہوگا حکومت پاکستان کے لیے کہ وہ اپنی آمدن اور اپنے اخراجات کو بیلنس کرنا سیکھے.
اچھا یہ بہت اچھی بات آپ نے کی، لیکن آخری سوال یہ ہے کہ 752 ارب روپیہ بچتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس قرضے ورزے دے کے سب کچھ کرا کے NFC ایوارڈ کے بعد، یہ 752 ارب میں فوج بھی پالنی ہے، ایئر فورس بھی ہے، نیوی بھی ہے، کو 101 سفارت خانے بھی ہیں، 25-30 ایئرپورٹ بھی ہیں، رینجز بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ یہ 752 ارب روپے سے کس طرح معیشت چلے گی اور کیا ٹیکس ہمارا ریونیو جو ہے آگے بڑھایا جا سکے گا؟ جی یہ بہت زبردست سوال ہے اور یہ بحث کے قابل سوال ہے۔ تھوڑی سی اگر میں اماؤنٹ درستی کر دوں، جو بجٹ ہم نے ابھی جون میں اناؤنس کیا گیا تھا، اس کے مطابق وفاقی حکومت کے پاس صوبوں کو بانٹنے کے بعد تقریباً 4000 ارب روپیہ بچتا ہے۔ 4000 نہیں، لیکن اس پہ قسط دے دینا، آپ ڈیٹ سروسنگ نکال کے میں کہہ رہا ہوں۔ جی 4500 ارب روپیہ بچتا ہے، اس میں سے 3000 ارب جو ہے وہ ہم ڈیٹ سروسنگ میں دے دیتے ہیں، اور باقی ہمارے پاس تقریباً 1500 ارب بچتا ہے، اور لگ بھگ 1400 ارب ہمارا جو ہے وہ ڈیفنس کا بجٹ ہے، ڈیفنس کی ایلوکیشن ہے۔ تو آپ سمجھیے کہ ڈیٹ سروسنگ اور ڈیفنس کے اخراجات دینے کے بعد ہماری جیب جو ہے وہ خالی ہو جاتی ہے۔ اور پھر آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ہم نے کوئی 500 ارب روپیہ چاہیے سول گورنمنٹ کو چلانے کے لیے، کوئی 1000 ارب کی سبسڈیز ہیں، کوئی 700 ارب روپے کی گرانٹس ہیں، وہ سب پیسہ جو ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ یہ دیکھیے حکومت، یہ IMF بھی ہمیں یہی سکھانا چاہ رہی ہے کہ آپ کی جو آمدن ہے آپ کے اخراجات کے مطابق ہونی چاہیے۔ جس طرح ہم رہ رہے ہیں، جس طرح ہماری حکومت رہ رہی ہے، وہ اپنے سارا کا سارا فوکس ٹیکسز کے اوپر کرتی ہے کہ ٹیکسز زیادہ سے زیادہ اکٹھے کر لیے جائیں، اور پھر ٹیکسز اکٹھے کرنے کے بعد وہ 2000 ارب روپیہ پاکستان ریلویز، پاکستان اسٹیل اور PI جیسے اداروں میں ڈبو دیتی ہے، 700-750 ارب جو ہے وہ کموڈیٹیز آپریشن میں ڈبو دیتی ہے۔ تو پاکستان کی حکومت کو یہ سیکھنا ہوگا کہ جتنی اس کی آمدن ہے اس کے اندر کس طرح رہنا ہے۔ لیکن ایک چیز اور میں اگر ایڈ کر دوں آپ کی اجازت سے، آئی تھنک 18ویں امینڈمنٹ جو اس کے تحت جو NFC ایوارڈ ہوا تھا، وہ میرے نزدیک سسٹینیبل نہیں ہے، کیونکہ یہ دو بڑے اخراجات جو آپ نے بتائے، جس میں ڈیفنس ہے اور جس میں ڈیٹ سروسنگ ہے، یہ صرف اسلام آباد کی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے۔ یہی بات ہے، یہ بات ہے۔ یہ قرضہ جات جو ہیں یہ صرف اسلام آباد کے اوپر اسپینڈ نہیں کیے گئے تھے، ان میں پورے پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے، اور جو 1400 ارب کا ڈیفنس کا بجٹ ہے وہ صرف اسلام آباد کی ذمہ داری نہیں ہو سکتی۔ وہ دفاعی خرچہ جات، اخراجات جو ہیں اور وہ دفاعی فورسز جو ہیں وہ پورے پاکستان کے دفاع کے لیے بنائی گئی۔ بالکل بہت خوب، بہت زبردست سجیشن ہے جی، یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے، بہت شکریہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ یہ دونوں چیزیں، قرضہ سب کا لیا ہے، ادا فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے، ڈیفنس سب کا ہو رہا ہے، اور ادا جو ہے میرا خیال اسی لیے صدارتی نظام کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس طرح سے صوبوں کو تقسیم کر دو، خود ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ۔ صوبے اپنا حصہ دے دیں، اس کے لیے بھی دے دیں، اس کے لیے بھی دے دیں، ڈیٹ سروسنگ کے لیے دے دیں، ڈیفنس کے لیے دے دیں۔ میرا خیال ہے کہ بیٹھ کے نئے سرے سے بات کرنی پڑے گی صوبوں کو، ورنہ وہ اس کی بات پر اتفاق رائے سے، ورنہ 18ویں امینڈمنٹ ختم، بس اس پہ بات بھی تو ہوتی رہی ہے۔ دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے، لیکن ہمارے پروگرام کا یہاں وقت ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ پیر کو ملاقات کریں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔